बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इंतखाबात की हवा बनते ही ऐसा लगता है कि इंतखाबात को होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल बना देना पाकिस्तान के मामूल का बात बन गया। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए पिछले 70-75 सालों के अंदर हर इंतखाब के बाद ये वावेला या ये शोर जरूर मचा कि इन इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है। इस बार इंतखाबात होने से पहले, बल्कि इंतखाबात के अनाउंसमेंट से पहले ही ये बात गर्दिश करने लगी थी कि इंतखाबात किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। और ये मामला अगर तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती तो बात अलग थी, लेकिन यहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और बाकी तमाम जमातें भी यही बात करती हुई सुनाई दे रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसी हवाले से हवा बनाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। जरा सुनिए। बहुत ही कोशिश ट्राइबेंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात वो बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद है। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। अब मंशूर की बात तो हो रही है, लेकिन अभी तक हमें किसी भी जमात का मंशूर एज इज सामने नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा मालूम होता है कि सारी जमातें सिर्फ सियासत करने और एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करने की तरफ मसरूफ हैं, लेकिन कोई भी जमात इस टाइम पर हमें यह नहीं बता रही कि मईशत को किस तरीके से संभाला देगी, ये भी नहीं बता रही कि कौम को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, ये भी नहीं बता रही कि एक आम यूथ को जॉब किस तरीके से दिलवाई जाएगी। जो गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, इसको कैसे संभाला देगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पर तो संभाले में नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद क्या यह संभाला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। शिकवा जवाबे शिकवा चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने एक्सप्लेनेशंस देने में। इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब देते हुए क्या फरमाया, वो भी सुने। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। सियासी तौर पे वो हमारे खिलाफ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। अब ये बात आपने सुनी कि सियासत की बात, हमारी सियासत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हमारी सियासत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन किसकी सियासत खराब करने की कोशिश कर रहा है? कहीं अपनी ही सियासत के खुद सब दुश्मन तो नहीं बन बैठे। अवाम इस चीज के ऊपर नजरें गाड़े हुए। अब लाडला डाडे की भी बात चल रही थी। फैसल करीम कुंडी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी एक इल्जाम दाग दिया। सुने। ये लाडले नहीं बन सकते, ये जो है वो बेसाखों की तलाश में है। कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कहते हैं हमारे वो जो सियासी बाप है के तौर पे हमें हमारे सर पे याद रखें, कभी MKM की तलाश में जा रहे हैं, कभी कहाँ भटक रहे हैं। अगर इनको इतनी क्लियरिटी थी कि हुकूमत बना सकते हैं तो फिर ये पंजाब में होते और अवाम में जाने से डर रहे हैं। जाए ना, अवाम में क्यों नहीं जाते? पंजाब ये स्वीप कर रहे हैं ना, पंजाब में जा नहीं सकते अवाम में। अब ये वाली बात तो होगी कि पंजाब में अवाम में नहीं जा सकते, लेकिन पंजाब रिवायती तौर पर PMLN का रहा, सिंध पीपल्स पार्टी का रहा। इसी तरीके से मामला तब्दील हुआ 2018 के इंतखाबात में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात बनकर सामने आई। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को ये लाडला कहना पसंद नहीं आया और उन्होंने वाजे कर दिया कि हम किसी के लाडले नहीं हैं। सुनिए। हम लाडले नहीं हैं, हमें इंसाफ देर से मिला। हमारे साथ 16 माह इत्तेहाद में रहे हैं वो। अब तो इंशाल्लाह इत्तेहादी हुकूमत इसलिए बनती मुझे नजर नहीं आ रही कि अगर इत्तेहादी हुकूमत ही बनानी है ना तो इस हुकूमत से बेहतर हुकूमत ना ही बने। हुकूमत ना ही बने, लेकिन हुकूमत आती किसको बुरी लगती है? जब हुकूमत और कुर्सी पास हो, करीब हो, तो जाने में किसी भी तरीके से कोई भी हिचकिचाता नहीं है। पाकिस्तान की सियासत की यही रवायत रही है, स्पेस क्रिएट की जाती रही है। लेकिन यहां लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ये जो सवालात उठने लगे हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत अरसे से जो सवाल उठा रहे हैं, ये जंग किसी कैफियत लगने लग गई है दो बड़ी जमातों के अंदर। सुने जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा रहा है कि सबके लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 218, 219 के हवाले से ड्यूटीज बड़ी वाजे हैं, जिसके अंदर फ्री और फेयर इंतखाबात करना लाजिम व मलजूम है। और केयर टेकर सेटअप ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर सपोर्ट करना है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत चैप्टर 14 सेक्शन 230 फंक्शन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट बताती है, और इसके अंदर कहा जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट शैल, इसके बी पॉइंट पे जाएं तो असिस्ट द कमीशन टू होल्ड इलेक्शंस in accordance with the law and restrict itself
to activities that are of routine, non-controversial and urgent in the public interest and irreversible by the future government elected after the elections. اب یہ صورتحال ہمیں سامنے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان انتخابات کے بعد اور ان انتخابات سے پہلے کچھ معاملات سیم ہی نہ رہیں. کیسے میک شور کرے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہ وہ واقعی میں ایسے انتخابات کروائے جس پہ سوال نہ اٹھ سکے. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیڈرل کیئر ٹیکر منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ سولنگی صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. سولنگی صاحب, ایک یہ ذمہ داری آپ کی لکھی گئی ہے اور یہ ذمہ داری نبھانا بڑا مشکل ہے پاکستان جیسے انوائرمنٹ کے اندر. 70-75 سال کے اندر کوئی انتخابات بتا دیں جس کو کہا گیا ہو کہ یہ انتخابات بالکل صاف شفاف ہوئے. ایسی صورتحال میں جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نے لیول پلئنگ فیلڈ دینی ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میک شور کہ آن گراؤنڈ واقعی میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو اور کسی ایک جماعت کو دھکیل کے کونے میں نہ لگا دیا جائے؟ دیکھیں, ابھی تک تو جو ہماری کوششیں ہیں اس میں ہمیں ناکامی نہیں ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے انتخابات کروانے کا اور آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت واحد آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصفانہ, شفاف, غیر جانبدارانہ انتخابات کرائے, ہم ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں, چند ہفتے پہلے یا ایک مہینہ پہلے تک جو آوازیں تھیں وہ یہ تھی کہ یہ نگران حکومت سنجیدہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیں جی, تاریخ نہیں دے رہے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تاریخ بھی مل گئی, اور تاریخ بھی وہ جس پر سب کا اتفاق رائے ہے. سپریم کورٹ بھی گئے, صدر مملکت نے بھی اس پہ اتفاق کیا. اب وہ تاریخ بھی آ گئی. پھر کہا نہیں جی یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ 30 نومبر کٹ آف ڈیٹ ہے, اس دن ہم حتمی فہرست جاری کر دیں گے. حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری ہو گئی. ابھی پچھلے دنوں پوچھا گیا چیف الیکشن کمشنر سے کہ جی کب آپ شیڈیول دیں گے. اب بات شیڈیول پہ آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہمیں 54 دن دینے ہیں تمام جماعتوں کو کہ وہ جا کے انتخابی مہم چلائیں. اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں تو آپ 54 دن پیچھے آ جائیں تو وہ کوئی 16 دسمبر کے قریب بنتے ہیں. تو 16 دسمبر یا اس سے پہلے آپ کو الیکشن کا شیڈیول بھی مل جائے گا. تو اب جس نے کوئی شور ڈالنا ہے وہ شور ضرور ڈالے, لیکن یہ میرے خیال میں یہ الیکشن کی آوازیں ہیں. تھوڑا بہت جو سولنگی صاحب, مسئلہ وہاں آتا ہے جب ایک تو ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے, اور انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اسی طریقے سے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے. وہ جو ایک امپریشن ہے, وہ جو ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے, اس کے لیے آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ واقعی میں تاثر بھی زائل ہو سکے؟ بیکاز تاثر بڑا اسٹرانگ ہو گیا. کس انتخابات کی بات کریں؟ یہ جو انتخابات آ رہے ہیں, جو کل ہوا ہے, وہ کل والے کی بارے میں بعد میں بات کروں گی, اس کے تاثر کے بارے میں بھی بعد میں بات کروں گی, اور پھر فہرست بھی دکھاؤں گی باقی سیاسی جماعتیں کیا کرتی رہی ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے کا تو حق ہے تمام جماعتوں کو. ابھی آپ نے خود ہی بتایا اپنے ابتدائیے میں کہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تمام جماعتوں نے اس کی جو ڈیفینیشن بنائی ہے, جو وصف بنائی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی, وہ یہ ہے کہ صرف ہمیں ہی کھیلنے دیا جائے, باقی جو ہے وہ پیچھے ہی رہیں. تو اگر اس کا نام لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہو, پھر تو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو. کس سے مانگ رہے ہیں سب کچھ؟ یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اور پورے نظام سے, نگران حکومت سے, الیکشن کمیشن سے. کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ آئی کسی لیڈر کی طرف سے سولنگی صاحب؟ نہیں, یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو آخر میں ان کی منشا ہے کیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تمام جماعتیں, ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, جلسے بھی ہو رہی ہیں, ٹیلی ویژن پہ کوریج بھی ہو رہی ہے, بشمول ریاستی میڈیا پی ٹی وی پہ بھی ہو رہی ہے, سب کی ہو رہی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ پھر شکایت سولنگی صاحب, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو جو شکایت کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک امیج جا رہا ہے کہ سارے لیڈران جیل کے اندر ہیں. انتخابات پہ بھی میں آؤں گی, جن کل والے انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن کیا ان کو بھی کھل کر موقع دیا جا رہا ہے جس طرح ان کو موقع ملنا چاہیے؟ سارے لیڈران جیل میں نہیں ہیں, کچھ ہیں, کچھ بھاگے ہوئے ہیں. دیکھیں, جو مطلوب ہیں قانون کو اور عدالتوں کو
یا جو جیل کے اندر ہیں ان کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن خیبر پختونخوا جو اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے پی ٹی آئی کا، وہاں پہ ان کے ورکرز کنونشن بھی ہو رہے ہیں. کبھی کبھار ان کے کچھ مت بھیڑ ہو بھی جاتی ہے پولیس سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، کبھی ان کو شکایت ہوتی ہے. لیکن اگر شکایت ہے بھی صحیح، آپ نے دیکھا کہ ابھی پشاور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا اور انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو، صوبائی حکومت کو بلایا بھی. خود الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا نگران حکومتوں کو، جی آپ اس کو یقینی بنائیں. تو جہاں جہاں شکایت ہوگی وہاں شکایت کے ازالے کے فورمز بھی موجود ہیں، الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکوے شکایت چلتے رہیں گے جب تک الیکشن آ جائے. رائٹ، اب الیکشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر کل والے انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی بات کر دیتے ہیں. عوام نے بات چھیڑ ہی دیا تو سولانگے صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی جماعت نے کبھی اس طرح کا سوائے جماعت اسلامی کے باقاعدہ جمہوری طور پر انتخابات نہیں کرائے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال اٹھتے ہیں، بلا مقابلہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. 2023 کے اندر پی ایم ایل این کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، احسن اقبال صاحب بلا مقابلہ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں. انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 2021 کے اندر، بلاول صاحب بھی آ جاتے ہیں، بلا موقع جاتے ہیں. اسی طرح جے یو آئی کے اندر بھی ہوا. اب پاکستان تحریک انصاف میں ہو گیا تو کون سی نئی بات ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا الزام اور تنقید باقی تمام جماعتوں پر یہ تھی کہ جی یہ روایتی جماعتیں، ان میں خاندانی ملکیت ہے، جو لیڈر ہے وہی ایک طرح سے ڈکٹیٹر ہے، وہ ساری جماعت اس کے گرد گھومتی ہے اور ان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے خود پی ٹی آئی کی جو تاریخ ہے، پہلے جو الیکشن ہوئے وہ بھی متنازع تھے، دوسرے ہوئے وہ بھی متنازع تھے. جسٹس وجیہ الدین کی رپورٹ پڑھیں، تسنیم نورانی کی جو الیکشن کمیشن بنی تھی پی ٹی آئی کی وہ دیکھ لیں، اکبر اس بابر کی دہائیاں دیکھ لیں، اور جس طریقے سے 15 منٹ کے اندر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے طرز پر جو الیکشن ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارا پروسیجر پورا کیا. ہاں لیکن بات یہ سامنے ہے نہیں کہ دکھایا لیکن کیا. بات یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے اتنے بھی سادہ نہیں ہیں نا کہ اس بات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہم لوگوں پر تو تنقید ہوتی ہے نا کہ نگران حکومتیں جو ہے ان پہ ایک لوگ جو ہے وہ لان تان بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک نگران چیئرمین بھی بن گیا ہے. جو لوگ ملک میں جمہوریت، I'm sorry I'm cutting you short, you have to hand it to them. At least انہوں نے وہ موروثی سیاست والوں کو چیئرمین لا کے نہیں بٹھا دیا. کوئی بیٹا، کوئی بہن نہیں آئی، کوئی دیکھیں جو صاحب جیل میں ہیں ان کے نامزد کردہ کمزور ترین شخص جو کہ 2008 سے 2022 تک پیپلز پارٹی میں تھے، اس کو صرف اس وجہ سے چیئرمین بنانا کہ جی وہ کمزور ترین ہیں اور وہ ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا اپنی پارٹی کے ان لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جو سال ہا سال سے 1996 سے تو یہ پارٹی قائم ہے. تو اکبر اس بابر کو تو آپ ایک طرف کر لیں، لیکن حامد خان ہے، بہت سارے لوگ ہیں. تو صرف یہی بات نہیں ہے. تو آپ نگران چیئرمین بنا رہے ہیں یا دہاڑی دار چیئرمین بنا رہے ہیں، پھر دوسری طرف جو ہے وہ ملک میں آپ جمہوریت اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں لیکن اپنی جماعت کے اندر نہیں چاہتے. سولانگے صاحب، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کسی ایک جماعت کے مخالف یا کسی ایک جماعت کی طرف ٹلٹ تو نہیں ہے؟ پریکٹیکلی بتائیے گا. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کنٹرول میں جو ادارے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو پاکستان ہے، اس کی کوریج جو آپ دیکھ لیں، خبروں میں بھی اور حالات حاضرہ کے پروگراموں میں، جو جماعت کوئی بھی سرگرمی کرتی ہے، پریس کانفرنس کرے، جلسہ کرے، ہم اس کو کور کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں. تو ہماری کسی اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا توسیع کے اندر کوئی گھوڑا ہے؟ وہ کہا جا رہا تو بہت سارے، اب میں باوثوق ذرائع کی بات کر رہی ہوں جن سے باقاعدہ میری بات ہوئی، جو کہ توقع کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے انتخابات ڈیلے ہو جائیں، ہماری کرسی بھی لمبی چل پڑے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کابینہ کے اندر میں کسی شخص کو نہیں جانتا جس کی یہ خواہش ہو کہ یہ کابینہ اپنے مقررہ دن سے ایک دن بھی آگے جائے، بشمول میرے. تو نہ وزیر اعظم سے میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے، نہ کسی متعلقہ افراد یا ادارے کے کسی بندے سے آج تک میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے.
تو ہم بالکل کمیٹڈ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے. اور ابھی چند دن پہلے بھی میری جو ملاقات ہوئی چیئرمین الیکشن کمیشن سے، مسلسل ہم لوگ رابطے میں ہیں الیکشن کمیشن سے. کسی قسم کی کوئی لغزش، کوئی جھجک، کوئی سیکنڈ تھاٹ کسی قسم کی موجود نہیں. سولانگے صاحب، آج آپ میرے پروگرام میں یہ گارنٹی دے کے جا رہے ہیں کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس میں ان کی جو بھی ضروریات ہیں، چاہے انتظامی ہیں، مالی ہیں، سیکیورٹی کی ہیں، وہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پورا کریں گے. مرتضی سولانگے صاحب، تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم پر بابر اعوان صاحب موجود ہیں. بابر اعوان صاحب فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، منسٹر فار اسٹیٹ رہ چکے ہیں. بابر اعوان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جانے مانے وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں. آپ کو ایک سوٹ سناؤں گی. کل پرویز خٹک صاحب نے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میرے پروگرام میں کیا فرمایا تھا، پہلے وہ سنیں. ایک پارٹی کے میں الیکشن صاف نہیں ہو سکتے، سلیکشن ہوتی ہے، اور پھر پارٹی میں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے، کیا کوئی اہل نہیں تھا؟ پی ٹی آئی میں اہل بندہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ باہر سے ایک بندہ آیا، اس کو سر پیر بھی نہیں پتا، اور اس کو پارٹی کے چیئرمین بنا دیا. جو بھی پارٹی اس ملک میں ہے، سب سے پہلے اپنا مثال بنائیں، اپنی پارٹی کو جمہوری بنائیں، اپنے پارٹی کے اندر صاف شفاف الیکشن کریں. بابر اعوان صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ پرویز خٹک صاحب کا آپ نے آبجیکشن سن لیا ہے. یہ آبجیکشن صرف ان کا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا ہے. پھر بات وہاں آتی ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو 2017 میں جوائن کیا، بیرسٹر گوہر نے 2022 میں جوائن کیا. آپ بھی وکیل ہیں، وہ بھی وکیل ہیں، آپ سینئر ہیں، زیادہ عرصے سے رہے ہیں، آپ بھی الیکشن کمیشن کے معاملات دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. تو ایسی کیا چیز تھی کہ بیرسٹر گوہر کو سلیکٹ کیا گیا، چوز کیا گیا، جبکہ ان کے اوپر اتنے سارے شکوک و شبہات بھی اٹھ رہے تھے؟ حالانکہ پرسنالٹی وائز دیر از نتھنگ رانگ، لیکن یہ سوال تو اٹھ رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو انیکا. میں اے آر وائی کو آپ کی مبارکباد دوں یا آپ کو اے آر وائی کی مبارکباد دوں. آئی ایم ہیئر فار آفٹر ویری لانگ ٹائم. دیکھیے، یہ جو جتنے بھی کامنٹس آپ نے بتائے ہیں، ان کو ایک پرسپیکٹو ہے. کیا پاکستان میں کوئی دوسری ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے اندرونی انتخابات، انٹرا پارٹی انتخابات پہ اس طرح کی بحث چھڑی ہو؟ نہیں ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر 176 اور جی ڈی اے انہوں نے پارٹی نہیں لکھا ہوا، نہ نمبر نہیں دیا ہوا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس لکھا ہوا ہے. 177 پارٹیاں ہیں. سب کی سب پارٹیوں کی جو انتخابات ہوئے ہیں وہ ان اپوزڈ لکھ کے دیے گئے ہیں. جو نواز شریف کی پارٹی کا جو انتخاب جس دن ہوا تھا، اس میں جو صدر ہے وہ ان کا بھائی ہے، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ نائب صدر ہیں. اس پہ کسی نے گفتگو نہیں کی. میں نے کی تھی، یہ ریسٹ شور میں نے ضرور کی. جو اب کر رہے ہیں، میں آپ کی بات میں کل بھی کی تھی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اب کر رہے ہیں، جو اب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ عمران کے خلاف، نہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور نہ ہی گوہر کے خلاف، نہ کسی دوسرے کے خلاف. بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی اپنی چوائس تھی. نام ظاہر ہے اور بھی تھے، لیکن انہوں نے جو چوائس کی وہ 3 اعتبار سے میرے خیال میں دیٹ از دی بیسٹ چوائس. نمبر 1، اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان سارے دستور پسندوں، وطن پسندوں اور جمہوریت پسندوں کو جو باہر نکلے ہوئے ہیں کے پی میں، اور مشکل ترین حالات میں بھی وہ باہر نکل کے پارٹی کے جلسے بھی کر رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں. اتنے مقدمے بن رہے ہیں، اور ایسے مقدمے بن رہے ہیں کہ مذاق اڑ رہا ہے مقدمے بنانے والی پولیس کا. تو وہاں سے اگر کوئی نیا لڑکا آیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ ابھی جو دوست میرے کہہ رہے تھے، یہ تو ان سے بھی زیادہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے. میں بھی رہا ہوں وہاں پہ 21 سال. اس لیے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کسی کو کہنا کہ یہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. ان کی پارٹیوں کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ کس طرح سے باقی پارٹیوں کے اوپر میں بات کروں گی بابر صاحب. دیٹ از ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ. لیکن وکیل چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل پاکستان تحریک انصاف پر. یہ کیا سلسلہ ہے؟ وکیل کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ وکیل ویسے جہاں بھی ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. جو باقی پارٹیوں کو بھی وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، ججوں کو ضرورت پڑتی ہے. کون ہے اس ملک میں جو وکیل کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا؟ آپ بھی وکیل کے گھر سے ہی ہیں نا، وکیل کی بیٹی ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے جو رول آف لا جب چیلنج کے اندر آتا ہے یا
اس کے اوپر سایہ پڑتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بار ایسوسیشنز اور وکیل کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں. یہ اصل میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرنل الیکشن کو کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہوا، اور کسی پارٹی کو نہیں کہا گیا. میں آپ کی بات سے یہ اخذ کر سکتی ہوں، کیا میں آپ کی بات سے یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ وکیلوں کو لانا فی الحال کی ضرورت تھی؟ آپ نے کہا سب کو ضرورت پڑتی ہے، تو ضرورت کے تحت لایا گیا، آگے ضرورت ختم ہو جائے گی تو پیچھے واپس چلے جائیں گے؟ نہیں، اس پارٹی کے جو برانڈ ہے وہ عمران خان ہے، اور اس پارٹی کا جو قائد ہے وہ عمران خان ہے، اس پارٹی کا جو تا حیات چیئرمین ہے وہ عمران خان ہے. باقی قانونی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ٹو بی آنیسٹ ہم نے جو گوہر صاحب ہیں انہوں نے ذمہ داری لی ہے اور ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہے. بابر صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی تھی آبویسلی کہ آپ انٹرا پارٹی اگرچہ وہ بالکل غلط ان کا فیصلہ ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا باقی کسی پارٹی کو، اس لیے کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی 5 سال کے اندر ایک بار الیکشن نہیں کراتی تو اس کو کم از کم 1 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ جرمانہ کیا جا سکتا ہے. دیٹ کین بی ڈیبیٹڈ، بٹ ایک ریکوائرمنٹ تو تھی نا بابر امان صاحب. ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے پوری کر دی. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان یہ انتخابات تسلیم کر کے بلے کا نشان جو ہے آپ کے پاس رہنے دے گا؟ وہ ہے ہمارا، وہ 3 اس کی شرائط ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جس کا تھا پارٹی کا اس کے پاس رہنا چاہیے، دوسرا وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے چیف الیکشن کمشنر میں اور گور جب ملنے کے لیے ان کو گئے تھے کچھ دن پہلے تب بھی انہوں نے کہا تھا، سارا وہاں کمیشن بیٹھا ہوا تھا اور وہ پبلک ہیں، اس لیے کہ بلا آپ دیکھیں نا آپ کیسے کیسے لوگ بلے کے پیچھے گھوم رہے ہیں جو پہلے اس پارٹی پہ پابندی لگوانے کے لیے دوڑتے تھے. اس پارٹی کو کہتے تھے یہ فورن فنڈنگ کرتی ہے. میں نام ان کا لوں یا مالکان کا لوں؟ نہیں، آپ ان کا نام لیں. کون کی بات کر رہے ہیں؟ یا سہولت کاروں کا لوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا. آپ اکبر ایس بابر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں بہت سارے ہیں ان کی پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں بہت ساروں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس پارٹی کے انتخابات تو ہو گئے، لیکن اب جو اگلے انتخابات آ رہے ہیں بابر امان صاحب بڑے امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ فروری 8 تاریخ آ چکی ہے. چیف الیکشن کمشنر کہہ چکے ہیں کہ دس از دا ڈیٹ جس میں انتخاب ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے. کیا پارٹی تیار ہے انتخابات کے لیے؟ ہمارے علاوہ کوئی بھی تیار نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. یس، آئی ایم سیئنگ دس ود فلسٹ اتھارٹی، اور مدینے کی نظر اللہ کے کرم سے میں بالکل درست بات کر رہا ہوں، مجھ کو پتا ہے. یہ پہلے جب عمران خان امتحان میں نہیں آئے تھے کچھ لوگ یہ کہتے تھے وہ 3 راتیں نہیں جیل میں گزار سکے گا، اور آج جب وہ ڈٹا ہوا ہے پوری قوم کے لیے اور آج وہ کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے پاکستان میں جب ڈٹا ہوا ہے، تو پہلے وہ ایک آدمی جو قاسم کا ابا وہ صرف پی ٹی آئی کی ضد تھا، اب وہ ہر ووٹر کی ضد ہے. اس کی وجہ ہے جب ایک شخص کو آپ لائیں گے اور اس کو جہاز کے اوپر امید پاکستان لکھ کے آپ اس کو پنجاب میں اڑائیں گے اور کہیں گے کہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، لوگوں نے قبول نہیں کیا، وہ پبلک میں جا ہی نہیں سکتے، وہ باہر نہیں نکل سکتے، واپس آ کے کوئی جلسہ نہیں کر سکے نواز شریف. تو اس لیے ہم سے زیادہ تیار کوئی نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک لیڈرشپ چاہیے ایسی جو اس کو وہ خود الیکٹ کرے. میں لیڈرشپ کی طرف ان کو کوئی اونرشپ دے کے کسی کو نہ کہے کہ یہ بندہ ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کو آپ لیڈر مانے. نواز شریف کو کسی نے لیڈر نہیں مانا، نہ مانے گا کوئی. لیکن نواز شریف صاحب کے تو وہ obviously انتخابات کے بعد پتہ چلے گا. لیکن بابر امان صاحب آپ نے فرمایا کہ جو جس بھی طریقے سے ہم چلے قانون کو فالو کرنے والے، لیکن کوئی بھی قانون کو فالو کرنے والی جماعت 9 مئی جیسا واقعات نہیں کیا کرتی بابر امان صاحب. اور اس کے بعد جب لیڈر کو بتایا جائے کہ جی یہ والا واقعہ ہو جائے تو پھر وہ لیڈر کہے کہ جی نہیں جب بھی مجھے گرفتار کیا جائے گا تو اسی طریقے سے احتجاج ہوگا. اس کے بعد پھر گرفتاری ہوئی، احتجاج نہیں ہوا. تھوڑا کریکٹ کر دوں. پہلی بات، عمران خان اس دن گرفتار تھے خود. دوسری بات، سپریم کورٹ نے ان کو بلایا. تیسری بار ان کا بیان جب وہ وہاں پیش ہوئے تو یہ نہیں تھا جو آپ کہہ رہی ہیں. اچھا، وہ بیان آپ نکال کے پڑھ لیجئے گا. ایک بات. دوسرا یہ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا. اچھا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اس سے زیادہ میں اس ایشو پہ نہیں بات کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک پاکستان کا جو سب سے بڑا پروکلیمنٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی، کہ میں رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں، لڑتا ہوں، اور پاکستان کی ریاست کے لیے میں کھڑا ہوں، میں لڑتا ہوں، اور اسلامو فوبیا کے خلاف میں کھڑا ہوں، میں لڑتا ہوں، وہ عمران خان ہے. کلیمنٹ ہونے میں اور پریکٹس کرنے میں بڑا فرق ہے بابر امان صاحب. ساری ان کی ساری زندگی ایسی ہے. انہوں نے کیا کسی کو اینٹ ماری تھی؟ وہ کیا باہر سڑک پہ نکل کے روڑے مار رہے تھے کسی کو کبھی اپنی پوری سیاسی زندگی میں؟
یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے، یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کہا ہوا ہے جو آپ چلا ہی نہیں سکتے یہاں. ان کی تقریریں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، ان کی تقریریں انٹرویوز کے اندر بھی ہیں، اور وہ انہوں نے نیمنگ اور شیمنگ ان اداروں کی ہوئی ہے جس میں سارے ادارے شامل ہیں بشمول عدلیہ، جس کا نام لینا بھی گناہ ہے. Which is absolutely wrong, obviously constitutionally allowed نہیں ہے. بابر رحمان صاحب، آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، آپ نے کچھ 2 دن پہلے ایک بات کہی ہے، وہ میں پہلے ناظرین کو سنانا چاہوں گی، اس کے بعد واپس آتے ہیں. نواز شریف سے ہاتھ ہو گیا. جتنے مرضی کرپشن کے کیسز میں سے وائٹ واش کرتے رہے، جو اصل ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ سمیع اللہ بلوچ ورسز شیروانی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی لگائی ہوئی ہے، جس کو نہ ہائی کورٹ ختم کر سکتا ہے، نہ الیکشن کمیشن ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی ریٹرننگ آفیسر ختم کر سکتا ہے. اب یہ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے obviously آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، لیکن آپ نے کہا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے بابر رحمان صاحب؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ کس قسم کا ہاتھ ہو گیا؟ پہلے میں اس کیس کی بات کر لوں، پھر میں ہاتھ بتا دیتا ہوں. چلے پہلے ہاتھ بتا دیتے ہیں. آپ نے ہاتھ کا سوال پوچھا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ والے اس بات پہ چیخ نہیں رہے کہ ہم الیکشن میں ڈیلے قبول نہیں کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں کیا یہ وہی نون لیگ نہیں ہے جن کی وجہ سے کے پی میں ابھی تک الیکشن نہیں ہو سکا بر وقت، پنجاب میں ابھی تک بر وقت الیکشن نہیں ہو سکا، اور مرکز میں ابھی تک بر وقت الیکشن نہیں ہو سکا؟ یہ کہتے تھے کہ کیا حیثیت ہے اس بات کی اگر سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے یا لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ وقت پہ الیکشن کراؤ، ہم نہ بھی کرائیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اب وہ وجہ کیا ہے؟ اب ہاتھ ہو گیا ہے نا، اور کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے لاڈلے نہیں. امید ڈوب گئی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہاتھ ہوا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا. یہ خبر ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ تاحیات نااہل ہیں. تاحیات نااہل کرنے والے میں نہیں ہوں، میں کر بھی نہیں سکتا کسی کو، نہ کوئی مجھے کر سکتا ہے. عدالت کرتی ہے. 5 ججز کا فیصلہ ہے. اس ججز کے فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کی تھی، جس کو کہتے ہیں ریویو پٹیشن انڈر آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن. وہ ریویو ڈسمس ہو گیا، وہ ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. پھر یہ جو نیا انہوں نے امینڈمنٹ کیا تھا کہ پیچھے سے جا کے کوئی اپیل کر سکتا ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں مانا. کون سا ایڈیشنل سیشن جج اگر کوئی ریٹرننگ آفیسر ہے، یا کون سا ڈپٹی کمشنر یا ایڈیشنل کمشنر جو ریٹرننگ آفیسر ہے، وہ کہے گا سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو میں فیصلہ نہیں مانتا جس میں ان کو تاحیات نااہل کیا گیا؟ 7 ججز کی ضرورت ہوگی نا، ابھی لارجر بینچ کی ضرورت ہوگی. ظاہر ہے لارجر بینچ آ سکتا ہے، ظاہر ہے. تو بابر رحمان صاحب، جی امپاسبلٹیز میں تو کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے وہ باہر نہیں نکل رہے نا گھر سے، اسی لیے وہ پبلک میں نہیں جا رہے نا. لیکن یہ آپ نے کہا کہ وہ اسی لیے وہ گوالمنڈی لاہور میں جلسہ نہیں کر سکے. آپ نے کہا وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے ہیں. یہ خبر ہے یا تجزیہ؟ یہ حقیقت ہے. خبر ہے یا تجزیہ؟ یہ دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے، اور خبریں ظاہر دیوار پہ لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں. مطلب خبر ہی مانا جائے. اچھا بابر رحمان صاحب، اس وقت پاکستان کی ساری جماعتیں باقاعدہ طور پر ہم لوگوں کو انتخابات کی تیاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف، آپ لیڈ کریں گے کوئی سائیڈ آف دا الیکشن کیمپین؟ وائی ناٹ. میں کب شروع کریں گے پھر؟ دیکھیں نا، ہم نے بارہا مطالبہ کیا، آج پھر کرتے ہیں راجہ سلطان سکندر صاحب سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. جلدی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، اور آپ نے قوم کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جلدی اس کا شیڈیول آپ دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ شیڈیول کے بعد ہم جلسہ جلوس آپ کا کوئی روکے گا تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے. یہ انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے، لکھ کے بھی کہا ہوا ہے. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ، پہلی پارٹی ہے جس نے جا کے پیش کیا تھا. میں اور گور گئے تھے اس دن بھی، علی بھی تھے ساتھ ہمارے، علی ظفر. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کمپین شروع ہوگی، پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ ہمارا امیدوار ہوگا انشاءاللہ العزیز. عمران خان الیکشن میں ہوگا. اور اچھا سنیے نا، اور پورے سارے صوبوں میں ہمارے امیدوار ہوں گے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت سب سے بڑی کامیاب موومنٹ چلائے گی، اس لیے کہ موومنٹ بندہ نہیں چلاتا، لوگ چلاتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ ایوری بڈی کلیمز کہ ہم لوگ سب سے بڑی جماعت ہوں گے اور جیت کر آئیں گے، اور وزیر اعظم بھی. میں آئی کریکٹ مائی سیلف اینڈ یو بوتھ. سب سے بڑی جماعت وہ ہے جس نے پچھلے الیکشن میں، اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے صوبائی اسمبلیوں کے، اس کے بعد جو 14 سیٹوں کے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشن، اس کے بعد جو کے پی میں الیکشن ہوئے، اس کے بعد جو کے پی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد جو گلگت کا الیکشن ہوا، خالد خورشید کی سیٹ جو خالی کروائی گئی تھی داندلی سے،
وہ الیکشن ہوا اس سب میں کون سی پارٹی جیتی اس کے ساتھ ہمیں ڈسکا والے انتخابات بھی یاد ہیں, بلدیاتی انتخابات بھی یاد ہیں, تب ہم اقتدار میں تھے, تب ہم اقتدار میں نہیں, اس کے بعد جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے, سائفر آیا, جب سے رجیم چینج ہوئی, اس کے بعد جو الیکشن ہوا ہے عمران خان کی جہاں تصویر گئی ہے 7 سیٹیں صرف تصویر گئی ہے, فاٹا میں تصویر گئی, وہاں سے بھی جیت گئے. اچھا بابر رحمان صاحب, لیکن امیدوار کون ہوں گے؟ بہت زیادہ لیڈران تو جیل میں ہیں, 2-3 لیول پہ کام کیا ہوا ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں جو میں پبلک کے سامنے نہیں رکھ سکتا, نہ ٹیلی ویژن پہ بتا سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے باہر آنا ہے, یہ بھی ہم نے طے کیا ہوا ہے. انسیڈنٹلی میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں, وہ جو ڈسپینسیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, یہ بھی ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم انشور کریں گے کہ ہر سیٹ کے اوپر امیدوار ہمارا الیکشن لڑے گا. اور یہ بھی ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ لوگ کس طرح سے بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے. وہ بلکہ ہم نے نہیں طے کیا, ہم تو پیچھے رہ گئے. لوگ آگے لوگ جائیں گے جی, ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے ٹرک جلسوں کے لیے کبھی نہیں استعمال کیا, آپ نے دیکھے ہمارے جلسے لوگ خود آتے ہیں. رائٹ. بابر رحمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد باقی COP28 کی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاست کی بات کر رہے تھے. پاکستان سفارتی سطح پر بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے. COP28 میں پرائم منسٹر آف پاکستان, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو $100 ارب کا وعدہ ہے وہ پورا کیا جائے. COP28 میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق بڑے سر جڑے اور بیٹھے اور ڈیسائیڈ کیا کہ معاملات کو آگے کس طریقے سے بڑھانا ہے. اس کے اندر پاکستان کی کتنی سفارتی کامیابی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اس سفارتی کامیابی کو فلسطین کے میٹر پر کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. جو فلسطین کے اندر اور غزہ کے معاملات گڑبڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں, ظلم اور بربریت کی انتہا ہوتی چلی جا رہی ہے, 24 گھنٹوں کے اندر 700 افراد کو شہید کر دینا, یہ انسانیت سوز اور دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے نہیں جاتے لیکن یہ ہو رہے ہیں. اس ڈپلومیٹک تمام کے تمام ایکٹیویٹی کو ہم کس طریقے سے ادھر بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمہ وزارت خارجہ کی. بہت شکریہ ممتاز صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. سب سے پہلے COP28 کی بات کرتے ہیں. ممتاز صاحبہ, پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا ٹاپ کنٹریز کے اندر سے ایک ملک ہے. اربوں روپے کا نقصان ہوا لاسٹ ٹائم بھی جب فلڈز آئے, اور اس کے بعد پھر ایک جگہ پر سیلاب آتا ہے تو دوسری جگہ پر قحط سالی ہو جاتی ہے. پچھلی بار بھی COP27 میں ایک بڑی خطیر رقم کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن کیا وہ وعدہ پریکٹیکلی معاملات میں کنورٹ ہو پایا؟ کیونکہ یہ وعدے ہی رہتے ہیں, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے والی بات ہو جاتی ہے. جی تھینک یو سو مچ. یہ جو COP28 ہو رہی ہے یہ ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں انٹرنیشنل لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں, اور بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ تمام ممالک مل کر موسمیاتی تبدیلی پر بات چیت کر کے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہم اس وقت انٹرنیشنلی ایٹ لیسٹ سب تمام ممالک کب جان چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کوئی ملک اکیلے حل نہیں کر سکتا, اور اس میں ہم سب کو مل کے حل کرنا ہے. تو اسی وجہ سے COP28 میں اب اس دفعہ آپ نے دیکھا بہت ہائی لیول ریپریزنٹیشن ہوئی, ہمارے بھی وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں, اور ابھی یہ کانفرنس کچھ دن جاری رہے گی. ابھی لیڈرشپ لیول کی میٹنگز سمٹ لیول کی میٹنگ ختم ہوئی ہے, ابھی آگے میٹنگز چلیں گی, اور یہ ساری ڈائلاگ اور ڈبیٹ کنٹینیو کرے گی جہاں پر کانکریٹ آئیڈیاز فائنلائز ہوں گے, جس میں بالکل فائنینسنگ کے بھی مسائل ہیں, اس کے علاوہ میڈیشن اور اڈیپٹیشن کے بھی ایشوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں آگے کنٹینیو رہیں گی. یہ obviously کانفرنس تو مڈ دسمبر تک چلنی ہے, لیکن ابھی پاکستان کو ایک اور سفارتی جگہ پر ایک اچھی خبر ملی ہے. وہ یونیسکو کے اندر پاکستان جو ایگزیکٹو بورڈ کا وائس چیئر پرسن کی نشست ہم لوگوں نے جیت لی ہے ورسز انڈیا. اور دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم OIC کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے معاملات پہ جو فلسطین کے معاملات جلدی ایگریویٹ کر رہے ہیں. ادھر سے قطر سے اسرائیل نے اپنے تمام کے تمام نمائندوں کو بلا لیا ہے, بات چیت کرنے کے اوپر وہ امپیس پیدا ہو گیا ہے. ممتاز صاحبہ, جو فلسطین میں ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان اپنے ڈیموکریٹک مسل جو بھی ہمارا ہے اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے اس معاملے کو سوٹ ڈاؤن, کام ڈاؤن اور اس جو اپارٹھائیڈ ہے اس کو ختم کرنے میں؟
دیکھیں، ایک بات ہمیں بڑی واضح ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق پیس اور سیکیورٹی کے معاملات کی ذمہ داری یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کو دی گئی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یہ اصل ذمہ داری جس کی ہے ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. بالکل پاکستان، OIC، اسلامی ممالک، عرب ممالک، افریقہ کے ممالک، سب کی ایک آواز ہے. UN جنرل اسمبلی میں سب متفقہ طور پر اس پر اپنا بیان بھی دے چکے ہیں اور ڈیمانڈز بھی کر چکے ہیں سیز فائر کی، لفٹنگ آف سیج کی. لیکن اصل ذمہ داری یہ اسرائیل کے حامیوں کی ہے اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کرائے اور اسرائیل کو زور دے کہ جو اس وقت ظلم وہ کر رہا ہے اس کو ختم کرے. ایبسلیوٹلی. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن انفیکٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے سپورٹرز جو ہیں انہوں نے تو اپنے دماغوں کو بھی سی لیا، آنکھوں کو بھی سی لیا اور زبان بندی بھی کر لی ہے. اور غزہ کے اندر اس ٹائم پر جرنلسٹ سمیت، بچوں سمیت، خواتین سمیت سبھی سویلینز انڈر تھریٹ ہیں. اور جو وعدہ کیا گیا تھا کہ نارتھ سے ساؤتھ کے اندر چلے جائے، وہ والا وعدہ بھی پورا نہیں ہو رہا. کوئی جگہ اس ٹائم پر غزہ میں محفوظ نہیں ہے. ایک بار پھر ہفتے کے شو کے اختتام میں فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.